शेर मीर ने कहा था, क्या कहा था? माशूक जो अपना था, बाशिंदा दक्कन का था। चलिए तो बताइए कि वली दक्कनी की पैदाइश और वफात क्या, बताइए तो। 1710। कमेंट कीजिए 1600, कमेंट कीजिए जल्दी से। 68। ठीक है, ये पता नहीं आपको विजुअल है कि नहीं। ये हो गया 1720-25, ये आपको याद कर लें। 1668, 1720-25, ये आपको हर तरीके से याद करना है। आप में से कोई एक आदमी पढ़िए बुलंद आवाज में, इसको जल्दी पढ़िए। सर हम पढ़ेंगे। पढ़िए। तमहीद। हिंदुस्तान में शायरी हमेशा ही एक अहम सिन्फ तस्लीम की जा रही है और सिंफ उम्रा नहीं, और सलातीन सिंफ लिखा है। सुन फन फन ठीक है, पढ़िए तेजी अहम से। फन तस्लीम की जा रही है और उम्रा और सलातीन से लेकर अवाम तक ने अच्छा, ये जुमला भी सही है, अपने शोरा ये को जा कद्र रही मंजिल है नहीं, देखो आप पिछले सुबह पहले जा सुबह रही है, जा रही है, कहाँ है? जा रही है और जाती रही जाती है, रही है। चलिए बताइए, जाती जाती रही रही है और है, जा रही है में क्या फर्क है? जा रही है मतलब हाल मुसलसल में जाती इस्तिमरार पाया जा रहा है, प्रेजेंट। और जी जाती रही है से मतलब यह है, लगता है कि फेल माजी की बात हो रही है जिसमें इस्तिमरार पाया जा रहा है। चलिए। जी। उमरा और सलातीन से लेकर आवाम तक ने अपने शोरा को क़द्र मंजिलत से नवाजा है। हमारे यहाँ उर्दू शोरा की एक तवील फहरिस्त है जिनकी शायरी और फ़न ने एक ज़माने को मुतासिर किया है। गज़ल हमारी उर्दू शायरी का काबिल फ़ख्र सरमाया है और इस सिन्फ को बुलंदी अता करने वालों में एक अहम नाम वली दक्कनी का भी है। दखनी क्यों नहीं इनकी पढ़ी, अहमियत दखनी पढ़ रही हो? दक्कनी। दखनी क्यों नहीं पढ़ी? सर मैं दक्कन से हूँ ना सर, तो दक्कनी ही दक्कन से पढ़ूंगी। दूसरे को दखनी पढ़ना चाहिए। जी है, मैं ठीक है सर। दखनी और असल नहीं हो लगता है फिर तो। असल लफ्ज क्या है सर फिर वो? असल आप कहाँ से भी बताओ, दखनी दखनी उल असल हो या नहीं हो? नहीं हो? जी सर। नहीं हो, होती तो कहती दखनी हम्म, है। ठीक है सर। इनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन्हें उर्दू शायरी का बाबा आदम भी का करार दिया गया। ये जी। जो है अब एक सवाल अपने आप में है कि उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? वली दखनी वली को। दक्कनी। चलिए। वली अपने ज़माने के मकबूल तरीन शायर थे, बल्कि ये कहा जाए तो बेजा होगा कि 18वीं बेजा सदी नहीं, में बेजा नहीं, बेजा नहीं, गलत हो जाएगा। बेजा मतलब गलत, बजा होगा। बजा बजा होगा कि 18वीं सदी में उर्दू जबान बोलने वाली हर बस्ती, हर खित्ते, हर तबके में वली का शहरा था। शोहरा, वली से कबल फारसी शोहरा था, शायरी खदरे शोहरा, शोरा। रुक के पढ़िए। जी शोहरा था। शोहरा था। हम्म। वली से कबल फारसी शायरी खदरे गालिब थी और मसनवी जैसी असनाफ सुखन में शोरा अपना कमाल फन पेश करने को तरजीह देते थे। कमाले फन। कमाल फन पेश करने को तरजीह देते थे। हम्म। ताहम वली ने मसनवी, कसीदा, रुबाई जैसी असनाफ सुखन में अपने जौहर ज़रूर दिखाए, लेकिन गज़ल इनका शिनाख्तनामा करार पाई शनाख्त और नहीं, इन्हें शनाख्त। शनाख्तनामा करार पाई और इन्हें जदीद गज़ल का बानी व मबलग सॉरी पढ़ो, सॉरी नहीं, पढ़ो लफ्ज क्या है? मबलाग बानियों इंसान कभी मबलग नहीं होगा, बड़ा मबलग मुश्किल। मबलग किसको बानियों तस्वुर किया मबलग गया? तस्वुर किया गया बानी व मुबल्लिग तस्वुर किया गया। मुबल्लिग तस्वुर किया गया। उर्दू गज़ल के तारीख में वली मबलग और ऐसे मुबल्लिग शायर में की फर्क मालूम है? मबलग कहते हैं जिस तक बात पहुंचाई जाए या पहुंचाई जाने वाली बात, और जी मुबल्लिग कहते हैं पहुंचाने वाले, फैलाने वाले, आम करने वाले, नश्र करने वाले। तो बानी बुनियाद रखने वाले और मुबल्लिग इस बात को आम करने वाले। चलिए।
جی، اردو غزل کی تاریخ میں ولی ایسے شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں جن کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان کی اہمیت و حیثیت کئی حوالوں سے مسلم و مستحکم ہے. ان کے مسلم کلام میں نہیں، مسلم و مستحکم ہے. مسلم و مستحکم ہے. ان کے کلام میں بے شمار محاسن ہیں اور ان کی غزلیں اردو غزل کا وہ کارنامہ ہے جن کو دیکھ کر ان گنت شعراء نے اس صنف سخن میں اپنی صلاحیتوں کو پرکھنے کی ہمت کی. ولی کی شاعری ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی بے حد مقبول رہی ہے اور ان کے کلام کئی یورپی شہروں کے لائبریریوں کی زینت بنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ولی کو ہر شہر نصیب ہوئی، ہر شہرت نصیب ہوئی. وہ کہاں لکھا ان کے ہے؟ جو 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 کو جو شہرت نصیب ہوئی وہ ان کے کسی اور اہم ہم اثر شاعر کے حصے میں نہیں آئی. یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اردو غزل کی ابتدائی دور کا سب سے اہم اور بڑا شاعر ولی ہے، جس کے بعد اردو غزل کی تاریخ میں اہم موڑ آ گیا. ذیل میں ہم اسی عظیم شاعر کے حالات و زندگی، فن و شاعری اور غزل گوئی کے بارے میں تفصیل سے بحث کرنے کی کوشش کریں گے. کیسا لگا پڑھ کے؟ بہت اچھا لگا سر. بہت اچھا. کہاں سے لگا؟ حالت خراب ہو رہی ہوگی اندر سے. کیوں جی ٹوک رہے ہیں؟ کیوں ٹوک رہے ہیں؟ یہ سب آپ کے لیے کہتا ہوں. مجھے کیا لگتا ہے کہ میں جی بار بار سر، کہوں، اس چیز سمجھاؤں. جزاک یہ اللہ. وہ چیز ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو. آپ پی ایچ ڈی میں جائیے، دیکھیے، سیمینار پڑھنے جائیے. لوگ اتنا مذاق اڑاتے ہیں نا کہ آپ دوبارہ اگر کمزور دل کا ہوں تو دوبارہ پڑھ ہی نہیں پائیں. تو یہی چیزیں آخری موقع ہے، سیکھیے یہاں سے. تو نمبر 1 کہہ رہے ہیں کہ اردو شاعری کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ ولی دکنی. ولی دکنی. ٹھیک ہے. کون ایسا شاعر ہے جس کو جدید غزل کا بانی اور مبدع تصور کیا گیا ہے؟ تو ولی دکنی کا ولی کہا دکنی. جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کون ایسا شاعر ہے جس کا کلام کئی یورپی شہریوں کی لائبریریوں کی زینت بنا ہے؟ ولی ولی دکنی. دکنی. اسی طرح کس کی شاعری کے بعد اردو غزل میں نیا موڑ آیا؟ ولی دکنی. اب یہاں دیکھ لیے. ولی کے حالات زندگی کے بارے میں متعدد طرح کے معلومات محققین نے فراہم کی. نام کے بارے میں اور مدفن کے بارے میں ذرا اختلاف ہے. دیکھیے، اصل نام، مولد و مسکن، اسفار و وفات و مدفن جیسے اہم گوشوں پر معلومات دستیاب ہیں. ان میں بہت اختلاف ہے، اس لیے کہ کوئی حتمی رائے قائم کرنا مشکل ہے. ولی کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں. مولانا محمد حسین آزاد نے ولی کا پورا نام شمس ولی اللہ دکنی لکھا ہے. یہ اہم ہے. نصیر الدین ہاشمی نے صحیح نام ولی محمد قرار دیا ہے. ان کے علاوہ اور بھی نام مختلف کتابوں میں درج ہیں، مثلاً محمد ولی، ولی الدین، ولی وغیرہ. ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اہل گجرات کا کہنا ہے کہ ولی کا صحیح نام محمد ولی اللہ اور وطن اہل احمد آباد گجرات. والد کا نام شریف محمد. متوفی یا متوفا، تو متوفی کہیں گے تو اس میں فائل ہو جائے گا، یعنی وفات پائے. کب؟ 1700 کا رہیں گے 1072 ہجری. وہ احمد آباد کے مشہور بزرگ صوفی خاندان شاہ وجیہ الدین گجراتی متوفی، یا اس کو متوفا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. 998 ہجری کے بھائی شاہ نصر اللہ کے خاندان سے تھے. اہل دکن کی تحقیق کے مطابق ولی کا صحیح نام ولی محمد تھا اور ان کا اصلی وطن اورنگ آباد دکن. اب کلیات ولی اس مرتبہ شاید پوچھا تھا یا پوچھ لیا کہ مرتبہ کہ کلیات ولی کے مرتب کون ہیں؟ تو نور الحسن ہاشمی. اب یہاں دیکھیے کہ ایک چیز ہے. نمبر 1 ولی کا صحیح نام کیا ہے؟ تو محمد حسین آزاد کے مطابق ولی صحیح محمد. محمد حسین آزاد کے مطابق ہو جائے گا شمس ولی اللہ دکنی. ایک بات. دوسرا قول ہے نصیر الدین ہاشمی کا، جو نام ہے ولی محمد. اور آگے دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اہل دکن کی تحقیق کے متعلق ولی کا نام کیا تھا؟ ولی محمد.
نور الحسن ہاشمی کا قول کا ہی کیا کیا ہے اور مطلب انہوں نے ترجیح قرار دیا ہے. اور اسی طرح ان کا وطن کیا ہے؟ احمد آباد گجرات. والد کا نام کیا ہے؟ شریف محمد. یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. کئی نام ہو گئے, اب اس میں نہیں پھنسنا ہے ہم کے, کتنے نام ہو جائیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے. خود ولی نے اپنے شعر میں خود کو دکن کا شاعر بتایا ہے. اب یہ آپ کو یاد کر لینا, یہ شعر پڑھی کوئی آپ میں سے جلدی سے. ولی ایران اور قرآن میں ہے مشہور, اگرچہ شاعر ملک دکن ہے. کیا پتہ چلا؟ تو ولی سر یہ جوائن نہیں, اس وقت کیوں میسج کرتے ہیں کوئی؟ آن لائن کوئز ہے کیا یہ صحیح؟ ایک چیز آپ کو فراہم کی جائے تو اس میں جا کے حصہ لینا چاہیے تھا. اتنے تحقیق کرنے والے بن جاتے ہیں کہ ہم ہی سے پوچھنے لگے. خیر, تو یہ شعر کس کا؟ خود ولی کا شعر ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو ملک دکن کا بتایا. چلیے, ولی کی پیدائش بھی مختلف فی ہے. مختلف مطلب اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. البتہ دکن کے بیشتر لکھنے والوں کے مطابق ولی 1668 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اسی سرزمین پر ہوش ملا اور ابتدائی تعلیم و تربیت کے مراحل بھی یہیں طے ہوئے اور یہی تصوف کے رنگ سے آشنا ہوئے. یہ وہ دور تھا جب اورنگزیب عالمگیر کی جنگی کارروائیوں نے اورنگ آباد اور سارے دکن کو میدان کارزار بنا دیا تھا. اب ایک سوال یہ آ جائے گا, ولی کی پیدائش یا ولی کی تعلیم و تربیت کس زمانے میں ہوئی تھی؟ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں. جی, آگے دیکھ لیجیے. یہی وجہ ہے تھی کہ اس آشوب قیامت سے دور رہنے کے لیے جن شعور کو پہنچنے کے بعد ولی نے اورنگ آباد سے ہجرت کی اور مزید تعلیم کے حصول کے لیے احمد آباد گجرات تشریف لائے اور وہاں حضرت شاہ وجیہ الدین کی خانقاہ کے مدرسے میں منبع علم و فن سے استفادہ کیا. اب ایک جملہ دیکھیے, آپ لکھتے ہوں گے اردو تو, استفادہ کرنا. اس استفادہ جو باب استفعال سے ہے, اور استفعال میں حاصل کرنا لفظ خود داخل ہے. جیسے میں نے بتایا پہلے کلاس میں, آنا آمد کے ساتھ میں کا استعمال نہیں ہوتا ہے. اس طرح عربی میں دخلہ کے ساتھ فی کا استعمال نہیں ہوتا ہے. اس طرح اردو میں استفادہ کے ساتھ حاصل کرنا نہیں بلکہ استفادہ کرنا سیدھے ہوتا ہے. وہاں شیخ نور الدین سہروردی سے بیعت کی. ان کی سرپرستی اور شاہ وجیہ الدین کے مدرسے کی پرسکون فضا ولی کو وہیں قیام کرنے پر مجبور کیا. ان کے کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ ولی کو علوم متداولہ پر عبور تھا. علوم متداولہ, اس کو آپ کو سرچ کرنا ہے کہ علوم متداولہ کیا ہے. زبان فارسی پر دسترس تھی اور شیخ نور الدین سہروردی ٹھیک ہے. کیا ذوق ہے کہ اگر کوئی چیز بتائی جائے تو خود سے تحقیق نہ کر کے لگتے اسی کے پیچھے پڑیں گے. آپ بھی تو انسان ہو, کرو اس کو تلاش کرو. کوئی کچھ بتا رہا ہے تو اس سے باہر ہے. خیر, اور شیخ نور الدین سہروردی کی سرپرستی میں تصوف و طریقت کے بھید سے آشنا ہوئے. کبھی کبھی پوچھنے لگتا ہے NDA کہ کون کس سے مستفید ہوا. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. ولی کس سے بیعت ہوئے تھے؟ شیخ نور الدین سہروردی. وہ علوم جو رائج ہو, جی علوم متداولہ. یا کبھی کبھی یہ پوچھ لیتا ہے کہ کس خاندان سے, چشتیہ سہروردیات اس طرح ہوتا ہے. سہروردی یاد کر لیجیے گا. ولی کا تعلق صوفیہ کے سہروردی خاندان سے تھا. جی یاد کر لیجیے, کبھی پوچھنے لگتا ہے. ان کی زندگی کا بیشتر حصہ طلب علم میں صرف ہوا
ان کے کلام اور رسالہ نور المعرفت سے ولی کی علمی لیاقت اور صلاحیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ رسالہ نور المعرفت کس کا ہے؟ ولی کا ہے۔ اس رسالے میں اس نے مدرسہ ہدایت بخش کی تعریف کی اور مولانا نور الدین صدیقی اور ان کے صاحبزادے کی مدح بیان کی، جن کے لیے یہ مدرسہ ان کے شاگرد نے بڑی لاگت سے تیار کرایا تھا۔ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اسلامی علوم، قرآن و حدیث، فقہ و منطق جیسے موضوعات سے گہری شناسائی تھی۔ علم نجوم، علم طب، روایت، خطاطی اور علم معانی و بیان وغیرہ سے ان کی دلچسپی کا ثبوت ان کے کلام میں موجود ہے۔ اب کہتے ہیں ڈاکٹر ظہیر الدین مدنی نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے دیکھیے، پروسیس پڑھ لیجیے، کہ جب ہم کلیات ولی پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک دوسرا عالم دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف ہمیں اس کی علمی استعداد کا قائل ہونا پڑتا ہے، تو دوسری طرف اساتذہ فارسی کے کلام سے اس کی واقفیت بھی ایک امر واقعی دکھائی دیتا ہے، یعنی حقیقت۔ ان عقلی و نقلی علوم کا آسانی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، جن کی طرف ولی کی طبیعت کا میلان تھا۔ ان کے کلام کے مطالعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ولی اپنے زمانے کے علوم میں کافی دستگاہ تھا، یعنی صلاحیت، اور اکثر کتب متداولہ اس کے مطالعے میں رہ چکی تھی، مثلاً قرآن، تفسیر، فقہ، فلسفہ، حیت، معانی اور تصوف سے اس کا لگاؤ ظاہر ہے۔ یہ ولی کے تعلق سے آپ نے پیش کر لی۔ اب یہ پیراگراف بھی بڑا اہم ہے، یہاں دیکھ لیجئے، ولی نے اپنی زندگی میں کئی اسفار کیے۔ سفر دہلی کا ذکر اکثر و بیشتر تذکرہ نگاروں نے کیا ہے۔ سفر دہلی، البتہ اس سلسلے میں بھی اختلاف پائے جاتے ہیں کہ وہ دہلی کس عہد میں آیا تھا۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ولی 2 مرتبہ دہلی آئے، پہلی بار اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں، دوسری بار محمد شاہ کے عہد میں۔ دہلی میں ان کی سعد اللہ گلشن سے ملاقات ہوئی، جنہیں شاعری میں ولی نے اپنا استاد لکھا ہے، جنہوں نے ولی کو فارسی شعراء کے کلام سے استفادہ کرنے کی صلاح دی، حاصل نہیں کرنے کی صلاح دی۔ اس سفر کو شمال ہند کی ادبی تاریخ میں ایک اہم پڑاؤ تصور کیا جاتا ہے۔ دہلی کے علاوہ ولی نے حج و زیارت کے لیے مکہ مدینہ کا بھی سفر کیا، جس کا ذکر ان کے کلام میں ملتا ہے۔ یہ آپ کو یاد کر لینا ہے۔ آگے دیکھیے، ولی کی تاریخی وفات کے سلسلے میں کوئی حتمی موقف موجود نہیں۔ اس سلسلے میں کئی تاریخیں لکھی جاتی ہیں، جن میں 1728، 1742، 1743، 1744 وغیرہ شامل ہیں۔ تو 28 اس کو مان لیجیے زیادہ قریب ہے، تو ہم نے کیا پڑھا، 1720، 1725 کا بھی قول ہے۔ البتہ جدید تحقیق کے مطابق ان کی وفات 9 شعبان 1119 ہجری کو احمد آباد میں ہوئی۔ انہیں قبرستان نیلی گنبد میں دفن کیا گیا، جو شاہی باغ میں واقع ہے۔ سید ظہیر الدین مدنی نے لکھا ہے، ولی کے مزار پر چینی کی ٹوکریاں جڑی ہوئی تھیں، اس لیے یہ چینی پیر کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ اب دیکھیے، کون ایسا ادیب ہے جس کو چینی پیر کے نام سے بھی شہرت حاصل ہوئی؟ والد اپنی اور اس میں کئی چیزیں آپ کو حاصل ہو گئی۔ نمبر 1، ولی نے کس شہر کا سفر کیا؟ نمبر 1، دہلی۔ آواز نہیں آ رہی ہے سر۔ کیا سب کو نہیں آ رہی ہے؟ جی سر، آواز اچھی نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے، ہیلو 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 آواز جا رہی ہے؟ وائس کٹ رہی ہے۔ آواز ہے نا، کھٹ 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 کی آواز آ رہی ہے۔
اب بولیے تو، اب بھی آواز صحیح نہیں جا رہی ہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو نہیں بولنا ہے. جنریٹر چل رہی ہے. جنریٹر نہیں چل رہی ہے. چلے گی. آپ کو نہیں بولیے گا، میں رک کے بولتا ہوں. تو یہ معلومات ولی دکنی کے تعلق سے تھی جو آپ کو یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان کے کچھ غزلیں ہیں، یہ آپ کیا کریں گے. ولی دکنی کو اردو کے تذکرہ نگاروں نے اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا آپ میں سے کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ ریجوائن کیوں ہنس رہے ہو؟ اس میں ہنسنے کی کوئی بات تو نہیں ہے. ہوں ولی دکنی جسٹ مومنٹ. کھلا یار جلدی سے. اب آواز آ رہی ہے؟ ایک آدمی کوئی بول کر بتائیے آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی سر اب صحیح ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ کوئی نہیں بولیے گا. ولی دکنی. ولی دکنی کے اب کچھ اشعار پڑھیں گے ہم. آپ لوگ دیکھ لیں گے. اس کو کتاب دکھ رہی ہوگی شاید. ٹھیک. فارسی میں میر صاحب زادہ کی پیروی کرتا ہوں اور ریختہ میں ولی کو اپنا استاذ مانتا ہوں. خیر، ولی دکنی کی غزل گوئی کو ہمیں لکھنا ہے. یہ تو قول آپ نے پڑھ ہی لیا ہے کہ ولی دکنی کو اردو کے تذکرہ نگاروں نے کیا ہے کہ بابا آدم کہا ہے. اگرچہ یہ بات تاریخی اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن تذکرہ نگاروں نے بابا آدم کہا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے امیر خسرو اور قلی قطب شاہ کے یہاں اس کے نمونے اور کلیات دستیاب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ولی کے مرتبے پر کوئی فرق نہیں آتا. ایسا نہیں ہے کہ ولی کو اولیت حاصل ہے. ولی کے اپنے آپ میں جدید غزل میں اولیت حاصل تو ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اسے پہلے جو ہے ولی امیر خسرو آ چکے ہیں غزل میں، اور جو ہے کہ قلی قطب شاہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے. یہ کچھ ادھر دیکھیے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں.
جس عہد میں اردو شاعری دکن کے علاقوں میں ترقی کر چکی تھی، شمالی ہند میں اس وقت تک فارسی کا غلبہ تھا۔ ولی کے اثر سے شمالی ہند میں اردو غزل کی ابتدا ہوئی۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ شمالی ہند میں اردو غزل کی ابتدا کس کے اثر سے ہوئی؟ ولی۔ ٹھیک، آپ لوگوں کو صرف کمنٹ کرنی ہے۔ شمالی ہند کے صف اول کے شعراء میں اس زبان میں شعر گوئی کا آغاز ہوا۔ سودا جیسے اردو کے معروف و مقبول شاعر کے استاد شاہ حاتم نے ولی کو اپنا استاد تسلیم کیا۔ حاتم نے دیوان زادہ کے مقدمے میں لکھا ہے، دیوان زادہ حاتم کے کیا لکھا ہے؟ فارسی میں مرزا صاحب کی پیروی کرتا ہوں اور ریختہ میں ولی کو اپنا استاد مانتا ہوں۔ کس نے کہا؟ یہ شاہ حاتم نے۔ اور اسی مضمون کو اس نے اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ حاتم یہ فن شعر میں کچھ تو بھی کم نہیں، لیکن ولی ولی ہے سخن میں جہاں کے بیچ۔ یہ دیکھ لیجئے گا، آبرو کہتے ہیں ولی کے تعلق سے، آبرو شعر ہے تیرا اعجاز، پر ولی کا سخن قیامت ہے۔ اعجاز کا مطلب سر؟ اعجاز کے مطلب ہوتا ہے بڑائی، عزت، اقبال، بلندی، مہارت۔ میرا اعجاز ہے کہ اتنے کم عمری میں میں یو جی سی گریونس کمیٹی کا ممبر رہ چکا ہوں۔ خوشی ہوتی ہے بیان کرنے میں، آپ کو بھی کچھ اعجاز ہوگا۔ میر تک میر نے بھی اس کے متعلق یہ کہا ہے، خوگر نہیں ہم یوں ہی کچھ ریختہ گوئی کے، معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا۔ شروع میں ہی پڑھا تھا یہ شعر میر نے کہا تھا ولی کے تعلق سے۔ باشندہ دکن سے مراد کون ہے؟ ولی۔ اور بہت سے غزلیں ہیں یہاں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اچھے سے پڑھیے۔ چلیے اس کو پڑھ لیجیے، تو ایک غزل کو پڑھ لیجیے، تھوڑا سا اندازہ لگ جائے۔ اس کو پڑھیے یہاں سے، کوئی آپ میں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے جلدی سے پڑھیے۔ ولی نے اپنی غزلوں میں فارسی روایت کے ساتھ ساتھ ہندوستانی روایت کو بھی بخوبی استعمال کیا ہے۔ ولی کے کلام میں ہندوستانی روایت، کرشن اور گوپیوں، ارجن، جوگی، بیراگی، سنیاسی، دیوالی کے دیے، گنگ وزم، تاپتی اور گنگو جمن ہونا چاہیے۔ گنگوجم، تاپتی اور نرمدا کی صورت میں دکھائی پڑتے ہیں۔ تیری زلفاں کے حلقے میں دیس سے یوں نقش رخ روشن کے جیسے ہند کے بھیتر لگے دیوے دوالی میں، جودھا جگت کے کیوں نہ ڈرے تجھ سو اے صنم، ترکش میں تجھ نین کے ہے ارجن کے بان آج، ترکش میں تجھ نین کے ہے ارجن کے بان آج، پوچھا یار عین کاسی ہے، جوگی دل وہاں کا واسی ہے، زلف تیری ہے موج زمنا کی، تل نازک اس کے جیو سناسی ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ سوال اگر آئے گا کہ کس نے اپنے اشعار میں یا اپنی غزلوں میں ہندوستانی روایات جیسے کرشن اور گوپیوں، ارجن، جوگی، سنیاسی، دیوالی، گنگا جمنا، تاپتی، نرمدا کی بات کہی ہے، تو ولی دکنی ہے۔ اس طرح جو ہے آپ کو چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ منتخب غزلیں ہیں تو یہاں سے پڑھ لیجئے کوئی اور۔ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، اوپر آ چکا ہے۔ اچھا ہاں، یہ پڑھ لیجئے، یہ کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے،
نہ چھوڑے محبت دم مرگ لگ، جسے یار جانی سو یاری لگ، نہ ہووے زور سے اسے پڑھو گا. جگ میں ہرگز قرار. یہ ہم لوگ نوجوان ہیں، تھوڑا لگے کہ ہم اشعار پڑھے، محبت والے اشعار. کیا رونق طرح پڑھ رہی ہو؟ تو زور سے پڑھو، پڑھو پھر سے. نہ چھوڑے محبت دم مرگ لگ، جسے عشق کا تیر کاڑی لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے. نہ چھوڑے محبت دم مرگ لگ، جسے یار جانی سو یاری لگے، نہ ہووے اسے جگ میں ہرگز قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے. ہر ایک وقت مجھ عاشقزار کو پیارے تیری بات پیاری لگے. ولی سو کہے تو اگر ایک بچن، رقیباں کے دل میں کٹاری لگے، نہ ہووے اسے جگ میں ہرگز قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے. یہ شعر کس کے ہیں؟ اشعار کس کے ہیں؟ ولی دکنی کے. اسی طرح اور بھی اشعار ادھر آپ کو پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں کچھ آپ کے الفاظ ہوتے ہوں گے جو آپ کے لیے مشکل ہوتے ہوں گے. تو اقارب خاندان، اس میں کوئی ایسا لفظ تو ہمیں نہیں لگ رہا ہے جو آپ کو کے لیے مشکل ہو. سومن سے، زخندم نے تھوڑی، سومن سے یہ دکنی زبان ہے. عیار چالاک، تسخیر تابع کرنا. رقی بدخوں، بد مزاج دشمن. دفتر درد، دکھ درد کے بیان کی تفصیل. دفتر مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاپی، ڈائری. اب یہاں کچھ کتاب ہے، کبھی کبھی اس میں سے ایک دو کتابیں کبھی پوچھ لیا گیا ہے، سوالات میں آ چکے ہیں. نور الحسن ہاشمی نے کتاب کیا لکھا ہے؟ ولی نام پہ، صرف ولی کس کا مضمون ہے؟ کسی کتاب ہے؟ نور الحسن ہاشمی کی. مطالعہ ولی، یہ پوچھا جا چکا ہے امتحان میں، شارر و دلوی کتاب ہے. ولی دکنی، گوپی چند نرنگ کی کتاب ہے. ولی اورنگ آبادی، یہ بات بریلوی کتاب ہے. کلیات ولی کے مرتب کون ہے؟ نور الحسن ہاشمی. نور الحسن ہاشمی. غزل ولی تک سید ظہیر الدین مدنی کی ہے، ظہیر الدین مدنی کی ہے. اور جو کتابیں نیچے یہ 5، یہ تو آپ کو بتا دیا تھا، وہ کتابیں نہیں تھی. سراج اورنگ آبادی کو ہم آپ کو پڑھا دیں گے بعد میں. پہلے آپ نصاب مکمل کر لیجئے، پھر سراج اورنگ آبادی کو پڑھاتے ہیں. ویسے سراج اورنگ آبادی کے پیدائش وقت بتائیے، کمنٹ کیجئے. سراج اورنگ آبادی کی کمنٹ کیجئے، تو کمنٹ کیجئے. سراج اورنگ آبادی کے پیدائش اور وفات کبھی ہمارے نصاب میں نہیں ہے، تو ان کو بعد میں دیکھیں گے. پہلے اپنا نصاب دیکھ لیں. میر کو دیکھیں گے، اس کے بعد جو بچیں گے اس کے بعد کسی کو دیکھیں گے. درد بھی ہیں لیکن نصاب سے بھی ہٹ گئے ہوں، تو پہلے ہم دیکھیں گے جو ہمارے یہاں کون ہیں. ہمارے یہاں پہلے جو نصاب میں، پہلے ان کو ہم دیکھ لیں گے، اس کے بعد ان لوگوں کی طرف چلیں گے. صحیح رہے گا نا؟ پہلے نصاب دیکھ لینا، پہلے وہ ذمہ داری ہے. دقت ہوگی ختم ہونے میں تو آپ پھر جھگڑو گے کہ سر آپ نے تو کہا تھا ختم کرانے، ختم نہیں کرا پائیں. پہلے ہم نصاب کی طرف چلیں گے. اب دیکھیے، میر تکمیر حیات اور غزل گوئی، یہی پڑھنا بھی ہم کو. آپ چلیے پڑھیے تو تھوڑا محنت کرنی پڑے گی. تمہید. اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام ایک ایسے شاعر کے طور پر مسلم ہے جنہوں نے اردو شاعری کی آبیاری اپنے اشکوں سے کی ہے اور اپنی آہوں سے اسے سیراب کیا ہے. ان کے اس مخصوص انداز نے ان کی ذات کے غم کو غم کائنات بنا دیا. ان کے کلام کی تاثیر آج بھی بدستور قائم ہے. ان کے اشعار کی بسطور تازگی لکھا ہے، بد ان کے کلام کی ان کے کلام کی تاثیر اچھا بد سطور بدستور ہاں بدستور بدستور قائم ہیں. ان کے اشعار کی تازگی، انوکھا انداز بیاں، پرکاری اور خودداری اور عشق و محبت کا وقار، سوزش، کسک اور تڑپ ان کے کلام کا خاصہ ہے. میر کی شاعری شاعر کے ذاتی جذبات و احساسات کی شاعری نہیں، بلکہ قاری بھی ان کے کلام سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا سارا درد، اس کی تمام محرومیاں، کبھی نہ ختم ہونے والی سیاسی
اور کبھی نہ دور ہونے والا غم میر کے اشعار میں سمٹ کر ایک متحرک شکل میں سامنے آ گیا ہو۔ میر کا زمانہ پرآشوب دور تھا۔ جنگ و جدل اور لوٹ پاٹ نے سماجی سکون غارت کر دیا تھا۔ دہلی جیسے اہم شہر کا اجڑنا بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر در بدر زندگی بسر کی۔ شاعر کا دل چونکہ بہت حساس ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی زمانے کے نشیب و فراز کو بہت گہرائی سے محسوس کیا اور انہیں احساسات کا مجموعہ ان کی شاعری میں انہی احساسات کا مجموعہ ان کی شاعری میں موجود ہے۔ میر نہ صرف حسن و عشق کی باتیں کرتے ہیں بلکہ انہیں سماجی، سیاسی اور معاشی معاملات سے بھی برابر کا سروکار ہے۔ وہ زندگی کے مختلف رنگوں کی ترجمانی کرتے ہیں اور ان میں جزئیات کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں انسانی زندگی کے تمام گوشوں کا مکمل عکس نظر آتا ہے اور سوز و گداز کی آمیزش ان کو مزید پر اثر بناتی ہے۔ اس اکائی میں میر کے حالات زندگی اور ان کی غزل گوئی جائزہ۔ ٹھیک ہے، اس کو کیوں پڑھایا؟ تاکہ تمہیدی بات آپ کو معلوم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس میں سوال نہ بھی آئے، لیکن جب اس میں سے سوالات بنتے ہیں تو پھر حل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ عام چیزیں جو ہوتی ہیں سب کو پیدائش وفات یاد ہے، غزلیں یاد ہیں، لیکن کبھی کبھی ان تمہیدات میں سے جو ہے کہ کیا ہوتے ہیں سوالات بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی ہو جائے کہ میر کے کلام کی تاثیر کیا تھے، کیسے تھے، یا میر کو کس چیز نے پریشان کر دیا تھا، یا میر کا زمانہ کیسا تھا۔ تو اس طرح کے سوالات جو ہے نا یہ آپ کو کہیں نہ کہیں تمہیدی کتاب میں یا مقدمے میں ملیں گے، اس طرح کے جوابات۔ تو چلیے کہہ رہے ہیں کہ میر کا زمانہ کیا تھا؟ پرآشوب دور تھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے دلی لٹ رہی تھی، اس کو انہوں نے دیکھا تھا۔ یہ آپ کو یاد کر لینا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آگے جب ان کے بارے میں آئے گا کہ آپ کیا جو ہے کہ کس شاعر کے نام سے جانے جاتے تھے میر؟ قنوتی شاعر، تو اس کا سمجھنے میں، اس عبارت کو سمجھنے میں آسانی رہے گی آخر کیوں۔ اب ان کے حیات و خدمات پڑھیں گے۔ چلیے آپ لوگ کمنٹ کیجئے کہ میر کے پیدائش اور وفات کو بھی کمنٹ کیجئے فوراً سے۔ کمنٹ کیجئے پیدائش اور وفات۔ 1722 1810، 1722 1810۔ چلیے تو میر کی پیدائش ہو جائے گی 1722 1810۔ پڑھیے آگے، پڑھیے یہاں سے حیات سے۔ حیات میر کے حیات میر کے جد اعلیٰ حجاز سے تلاش روزگار میں دکنی ہندوستان میں آئے تھے۔ ان کے خاندان کے کچھ لوگ کسی زمانے میں اکبر آباد آ گئے، جو اس زمانے میں مغل حکومت کا دارالسلطنت تھا۔ میر کے دادا کو فوج میں ملازمت مل گئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کو جنون کا مرض لاحق تھا، جس کی وجہ سے جوانی میں ہی وہ فوت ہو گئے۔ چھوٹے بیٹے کا نام محمد علی تھا، جو آگے چل کر اپنے زہد اور تقویٰ کی بنا پر علی متقی کے خطاب سے موسوم ہوئے۔ انہوں نے علوم متداولہ کی تعلیم شاہ کلیم اللہ اکبر آبادی سے حاصل کی۔ ان کی پہلی زوجہ دہلی کے مشہور شاعر اور عالم سراج الدین آرزو کی بڑی بہن تھی، جن کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام محمد حسن رکھا گیا۔ دوسری بیوی سے علی متقی کے ہاں 3 اولادیں ہوئیں۔ ان میں 2 بیٹے تھے، محمد تقی اور محمد رضی، اور ایک بیٹی جو بڑی ہو کر محمد حسین کلیم کے ساتھ بیاہ دی گئی۔ علی متقی کے بڑے بیٹے محمد تقی ہی عظیم شاعر تقی میر ہیں۔ ان کی پیدائش 20 ستمبر 1722 کو اکبر آباد میں ہوئی۔ ان کی والدہ کا انتقال میر کی کم عمری میں ہی ہو گیا تھا۔ میر نے اپنی خود نوشت سوانح عمری ذکر میر میں اپنے والد کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بار وہ لاہور جا پہنچے تھے، وہاں درویشوں سے ملاقات کی، وہاں سے واپسی میں کچھ عرصہ دہلی میں قیام کیا۔ وہاں سے راستے میں ایک سید زادے کو ان سے اتنی عقیدت ہو گئی کہ وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے آگرہ آ پہنچے، پھر انہی کے ساتھ رہنے لگے۔ ان سید زادے کا نام امان اللہ تھا، جو بعد میں علی متقی کے مرید ہو گئے اور ان کی تربیت کی بدولت فقیر کامل کے درجے پر پہنچ گئے۔ علی متقی نے میر کو 7 برس کی عمر میں امان اللہ کے حوالے کر دیا اور میر ان سے
قرآن شریف پڑھنے لگے۔ میر کی عمر جب 10 برس کی تھی تو میر کے والد کے چچا جو انہیں جان سے عزیز تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ علی متقی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور سال بھر کے اندر 18 دسمبر 1733 کو مالک حقیقی سے جا ملے۔ میر کے اوپر یہ بہت مشکل وقت گزرا۔ اس کم عمری میں میر کے اوپر اپنے چھوٹے بہن بھائی کا پیٹ بھرنے کی ذمہ داری پڑ گئی۔ میر کے سوتیلے بھائی حافظ محمد حسن نے ان لوگوں سے قطع تعلق کر رکھا تھا، لہٰذا ان کی جانب سے کسی طرح کی کوئی مدد نہیں ہوئی۔ انہوں نے باپ کے ترکے میں ملنے والی 300 کتابوں میں سے ایک بھی میر کو نہیں دی۔ میر کی والد کی وفات کے بعد میر آگرہ میں روزگار کچھ سمجھ لیجئے پھر آگے بڑھیں۔ نمبر 1، میر کے والد کا اصل نام کیا تھا؟ محمد علی۔ بعد میں یہ نام علی متقی سے موسوم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، میر کی پیدائش 20 ستمبر 1722 کو اکبر آباد میں ہوئی۔ کہاں؟ اکبر آباد میں، یہ یاد رکھنا۔ تیسری بات، ذکر میر کیا ہے؟ خود نوشت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیے۔ چوتھی بات، میر کے والد کے وفات کے بعد انہوں نے وراثت میں کیا چھوڑا؟ تو 300 کتابیں چھوڑی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی پڑھ لیجیے، کوئی اور پڑھیے جلدی سے۔ والد کی وفات کے بعد آگرہ میں روزگار کی تلاش میں در در بھٹکنے لگے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ مجبوری میں وہ تلاش معاش کے لیے 1734 عیسوی میں دہلی کی جانب روانہ ہوئے۔ یہاں بھی وہ روزگار کے لیے بہت پریشان رہے۔ تب ایک دن ان کی ملاقات خواجہ محمد باسط سے ہوئی۔ وہ ان کے حالات پر ترس کھا کر انہیں اپنے چچا سمسام الدولہ کے پاس لے گئے۔ موصوف علی متقی سے عقیدت رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے 1 روپیہ یومیہ وظیفہ میر کا مقرر کر دیا۔ اب میر دہلی سے آگرہ واپس آ گئے اور 1 روپیہ یومیہ پر اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ گزر بسر کرنے لگے۔ یہ سہولت بھی میر کی زندگی میں زیادہ عرصہ موجود نہ رہ سکی۔ سمسام الدولہ نادر شاہ سے جنگ میں زخمی ہوئے اور 1739 عیسوی میں ان کی وفات ہو گئی۔ اس طرح یہ وظیفہ کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد علی متقی منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد علی متقی کے کوئی مرید یا عزیز میر اور ان کے بھائی بہنوں کے مدد کے لیے نہیں آگے بڑھے اور مجبوراً میر کو دوبارہ دہلی کا رخ کرنا پڑا۔ اس بار میر نے اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین خاں آرزو کے گھر میں قیام کیا۔ دہلی پہنچنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی میر جنون کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور جو ان کا خاندانی مرض تھا اس سے باہر آنے میں ان کو 1.5 سال کا عرصہ لگ گیا۔ سراج الدین خاں آرزو میر کے لیے بس اتنا کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو کیا جانے کہ دہلی میں جب میر گئے تھے تو کس کے یہاں رکے تھے؟ خان آرزو۔ خان آرزو کون ہوتے تھے؟ سوتیلے ماموں۔ ہاں، ٹھیک۔ یہ باتیں ہو گئیں، کچھ زیادہ نہیں لکھا ہے۔ اب آپ کو یہ یاد کر لینا ہے ان کی وفات، ٹھیک ہے۔ اچھا، کس کے کہنے پر دیکھیے یہاں سے انہوں نے دہلی چھوڑ کر لکھنؤ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں وہ نواب آصف الدولہ کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ میر نے لکھنؤ میں 31 برس گزارے اور یہی پریشانیوں کا سامنا نہیں رہا اور یہاں انہیں یہاں پریشانیوں کا سامنا نہیں رہا۔ ان کا انتقال 20 ستمبر 1810 کو ہوا اور ان کی تدفین لکھنؤ کے قبرستان اکھاڑا بھیم راؤ میں ہوئی۔ تو اگر یہ سوال آ جائے کہ لکھنؤ میں کس کے دربار سے وابستہ رہے؟ آصف الدولہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، کس کے حملے کے بعد میر کا وظیفہ بند ہو گیا؟ تو احمد شاہ ابدالی کے حملے کے بعد، ٹھیک ہے۔ دہلی میں احمد شاہ ابدالی کے حملے کے بعد میر کا وظیفہ ادھر سے بند ہو گیا تھا۔
اب میر کی غزل گوئی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد چھٹی کر دیں گے، گھبرائیے نہیں آپ لوگ. چلیے میر کی غزل گوئی پڑھیے کوئی. میر تقی میر کی غزل گوئی. کلاسیکی اردو شاعری میں میر و سودا کا عہد اردو غزل کی تاریخ میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے. اس عہد میں غزل کے ساتھ تمام اصناف سخن کو خوب ترقی حاصل ہوئی. یہ زمانہ اصناف 18ویں سخن صدی لفظ کیا ہے؟ جی اصناف سخن. اصناف سخن کو خوب ترقی حاصل ہوئی. یہ زمانہ 18ویں صدی کے آغاز کا زمانہ تھا، جب غزل دکی سے چل کر شمالی ہند تک پہنچی اور ایہام گوئی کے دور سے نکل کر میر و سودا کے عہد میں داخل ہوئی. میر سودا کا یہ عہد اردو غزل کی تاریخ میں کلاسیکی غزل کی زرخیزی کا دور تھا. اس دور میں متعدد اسالیب نے جنم لیا جو نہ صرف اردو غزل کی قدیم روایت بن کر نسل در نسل ہجرت کرتے ہوئے فروغ پاتے رہے، بلکہ غزلیہ شاعری کا ایک مقبول و معروف مستقل انداز بیان ثابت ہوئے. میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. میر کی خدا عظمتی سخن شاعری نہیں، خدائے سخن. سخن جی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. میر کی عظمت شاعری کے غالب اور ذوق بھی قائل ہیں. غالب کہتے ہیں ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. ذوق بھی میر کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. میر تقی میر اپنے عہد کے سب سے بڑے غزل گو شاعر ہیں، کیونکہ میر کا عہد بد نظمی کا شکار تھا. سیاسی و معاشی حالات بہتر نہ تھے، یہی وجہ ہے کہ دور بے یقینی اضطرابی کیفیت کا شکار رہا. میر نے اپنی تخلیقی قوت سے اس دور کے غم و الم کو اپنی شاعری میں بیان کیا. انہوں نے نہ صرف تمام المیے کو بیان کیا بلکہ اس پر کامیابی بھی حاصل کی. میر کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے سادہ اور عام فہم انداز میں شاعری کی. بقول خواجہ احمد فاروقی، میر کے کلام کی دل آویزی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ وہ اپنے واردات اور حالات کو اپنے پرتح سیر، دل نشی اور انوکھے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم چھا جاتا ہے اور بات دل میں اتر جاتی ہے. ذرا دہلی کی تباہی اور بربادی اور بہن حملوں پر غور کیجیے اور پھر یہ شعر پڑھیے. اب جہاں آفتاب میں ہم ہیں یا کبھی سرو گل کے سائے تھے. میر کی بس زندگی مصیبت اور درد و غم سے تھی. ٹھیک ہے. پتہ کیا چلا کہ ایک تو میر اپنے آپ میں سب سے بڑے غزل گو تھے اپنے زمانے کے، اور دوسری بات یہ تھی کہ میر کا جو دور تھا وہ نہایت پرآشوب تھا. لوگ لوٹے جا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے، اور میر کے سامنے یہ حالات پیدا تھے اور ان کی آنکھیں ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہی تھیں. تو ظاہر سی بات ہے انسان جب دیکھتا ہے تو اس پر وہ چیزیں اثر رکھتی ہیں. تو انہی تباہی اور بربادی کو بیان کرتے ہوئے لکھتے کیا، اب جہاں آفتاب میں ہم ہیں یا کبو سر و گل کے سائے تھے. آفتاب مطلب سورج کی جہاں میں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اتنی سختی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آگ برس رہا ہے. کبھی سر و گل ہوا کرتے تھے، یعنی یہ چمن ہوا کرتا تھا، یہاں تک اتنا لوٹ مار ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آگ برس رہے ہیں. یہ ہے، اس کو آپ پڑھیں گے. چند اشعار میں آپ اس کو دیکھ لیجئے. چلیے پڑھیے یہاں سے، بڑھیا سے پڑھیے کوئی بلند آواز میں. کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. صبح تک شمع سر کو دھنتی ہے، کیا پتنگے نے التماس کیا. مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سنہ سا ہو گیا. ثنا نہیں ہے، اپنے دوست کا نام مت رکھو. سنا سا ہو گیا ہے. سانحہ سا ہو گیا ہے. مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا. سانحہ مطلب حادثہ، فاجعہ.
اچانک پیش آنے والے حادثات کو سانحہ، اسے کہتے ہیں سانحہ ارتحال، مطلب کسی شخصیت کا انتقال ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، ایک غم طاری کر دینے والی خبر دوڑ پڑی ہے یا گونج رہی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں سانحہ ارتحال واقعہ پیش آیا ہے، کرے مصائب اور تھے پر دل کا جانا، یہ تو حادثات ہم ہوئے۔ کا پڑھو یہ تو ہم کا ہم یہ نہیں تو رہے ہم کا یہ ہاں توہم کا سر کارخانہ ہے، سر تو ہم نہیں ہیں، تو شیر کو تم کھچڑی نکال یہ دو گی، تو یہ تو ہم یہ تو ہم کا ہے، ہم تم کی بات تھوڑی چل رہی ہے، اس میں شیر کی کھچڑی نکال دو گی، یہ توہم کا کارخانہ ہے، یا وہی ہے جو اعتبار کیا، توہم وہم پیدا ہو جانا، تو ہم نہیں ہیں، یہ توہم کا کارخانہ ہے، کہتے ہیں نا کہ امید تو لکھا دنیا وہی کا ہے، سر نا سنو اب، توہم کس کو کہتے ہیں، جس بات میں وہم اور شک پیدا ہو جائے، یہ توہم کا کارخانہ ہے، یا وہی ہے جو اعتبار کیا، میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا میں نے سو مجھے انسان کیا، واہ بہت خوب، ہوئے اجلے ہیں آفتاب ہنوز، اس نے دیکھا ہے تجھ کو دریا پر، یہ تاثر تھے میر کے، چلیے یہاں یہ بھی پڑھ لیجئے، میں پڑھ رہا ہوں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے ہوں کہ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، ہوں جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، ہوں سو اس عہد کو اب وفا کر چلے، ہوں نہ مل میر اب کے امیروں سے تم تو نہیں تو ہوئے ہیں فقیر ان کی دولت سے ہم، صحیح سے پڑھو پھر سے شعر آخر والا، اچھا، نہ مل میر اب کے امیروں سے تو تو لکھا ہوئے ہے، ہیں تو 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 ہوئے ہیں یہ کیا ہے اس کو، ہوئے فقیر ہیں فقیر فقیر ان کی دولت سے ہم، شیر کی کھچڑی نکالو گی، دوسرا کوئی پڑھو یہاں سے، جس سر کو غرور آج چلو ہے، دوسرے کو پڑھنے دو، جس سر کو غرور آج ہے یہاں ایک ایک کر کے پڑھیے، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، ہوں کل اسی پہ یہی شور ہے پھر نوگری کا، نوحہ آفاق گری کی کا، منزل نوحہ گری کا، ہوں آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، ہوں اسباب اچھا سامان لوٹ رہا ہے یہاں ہر سفری کا، کہا میں صحیح سے نے پڑھو، کتنا سامان ہے لوٹ گل، رہا کہاں لکھا ہے، سامان لوٹا راہ میں یا ہر جی سفری سر، کا، سامان لوٹا رہا میں یہاں ہر سفری کا، رہا نہیں دیکھ کر پڑھیے، سامان لوٹا راہ میں یا ہر سفری کا، جی سر، سامان لوٹا رہا میں یہاں ہر رہا نہیں سفری کا، راہ راہ راہ، راہ سامان لوٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، یہاں لکھا ہے، کہا میں نے راہ یا چلو راہ اور یا سامان لوٹا راہ میں یا ہر سفری کا، ہوں کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کے تبسم کیا، ہوں راہ اور یا راہ، یہ کچھ چلیے پڑھ لیجئے، ایشور کو بھی پڑھ لیجئے، سر ہم پڑھیں گے، پڑھو، چلتے ہو تو چمن کو چلیے کہتے ہیں ہوں کہ بہارا ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں کم کم باد و بارہ ہے، رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپکے، ہوں جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ، ہوں سب اشعار کس کے ہیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، ہوں بس پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، اب کس کے اشعار ہیں،
یہ میر تقی میر اچھا مائک بند کیجیے پڑھیے گا. یہ غزل پڑھیے. راہ دور راہ عشق میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا قافلے میں صبح کے ایک شور ہے یعنی غافل ہم چلے سوتا ہے کیا سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمیں تخم خواہش دل میں تو بوتا ہے کیا یہ نشاں عشق ہے جاتے نہیں داغ چھاتی کے ابس دھوتا ہے کیا غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز غیر میر اس کو غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز میر اس کو رائے گاں کھوتا ہے کیا راہ دور عشق میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا گڈ. تو اب سر سمجھ میں ابس ہوتا ہے. بس بیکار. ایک شعر اور پڑھ لیجیے یہ والا. ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے الف چھٹا ہوا ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں اور نیچے حالت اب اضطراب کیسی گڈ. حالت اب اضطراب کی سی ہے اسکرین پہ نہیں تھا سر نیچے والی لائن میں کوئی جو بات بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے میر نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے بہت اچھا. ہستی اپنی غباب کی سی ہے یہ نمائش شراب کی سی ہے ایک آخری غزل بھی پڑھ رہے ہیں تو جی اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا ہوش جاتا نہیں رہا لیکن ہوش نہیں. ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا سب اور صبر تھا یک مونس ہجرا سو وہ مدت سے اب نہیں آتا دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گریا کچھ بے سبب نہیں گریا آتا نہیں ہے گر جی یہ گر یہ کچھ بے سبب نہیں آتا جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم پر سخن تابا لب نہیں آتا آتاس ہے آتا ہونا آتا ہی ہونا چاہیے درد ویسے بھی. اچھا دور بیٹھا غبار میر اس سے دور ہے تو دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا ٹھیک. تو یہ میر تک اشک آنکھوں میں پڑھ لو. اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا بہت اچھا. یہ میر تقی میر کے تعلق